अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कराची से बदबख्त बेटे की दास्तान। ये सबसे पहले आप तस्वीर देखें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तस्वीर है जनाब एक बेटे की, और बेटा जो है वो इस टाइम आपको नजर आ रहा है कि हथकड़ी भी लगी हुई है और पुलिस की हिरासत में है। बाप है, ये कहता है कि मेरी उम्र 70 साल हो गई है, अब मुझे नजर आना भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, फिर आंख ठीक होगी, और मेरे पास ऑपरेशन के लिए अब पैसे भी नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा लूं, अपना इलाज करवा लूं। ये कहना है बाप का अपने बेटे को। बेटा सारी बात सुनने के बाद जवाब ये देता है कि अब्बा जी कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा, कल हॉस्पिटल चेकअप करवाऊंगा, ऑपरेशन करवाऊंगा, खुद आपका ख्याल रखूंगा। बाप खुश हो गया, और जैसे कि इसने कहा उसी तरह 19 जनवरी को ये अपने वालिद साहब को लेकर गया हॉस्पिटल। वहां जाके उनके टेस्ट करवाए, जो जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट बताई वो सारे टेस्ट करवाने के बाद उनका ऑपरेशन करवाया। इस सारे प्रोसेस को 3 दिन लग गए, और 3 दिन हॉस्पिटल में वालिद साहब एडमिट रहे और साथ इसका बेटा रहा एज अ अटेंडेंट। फाइनली जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ठीक हैं, अब इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी कि छुट्टी दे रहे हैं। 3 दिन के बाद 21 जनवरी को छुट्टी मिल गई, दोनों बाप बेटा घर आ गए कामयाब ऑपरेशन करवा के। बेटा बड़ा ही मुतमईन है, बड़ा खुश भी है कि चलो शुक्र है कि अब्बा का मसला हल हो गया। रात के 2 बजे ये बेटा अपने कमरे में, इसका जो पोर्शन है जहां ये रहता है वो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी फर्स्ट फ्लोर, वहां पर अपने कमरे में है। बाहर निकला, हथौड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठाया और सीधा माँ बाप के कमरे में चला गया। कमरे में जाकर इस हथौड़ी से बाप के सर पर वार किए, तीसरे वार पे खुल गया, दिमाग बार, बाप मर गया। कराची पुलिस ने इस बदबख्त बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर पुलिस इससे ये पूछती है कि तुम तो अभी ऑपरेशन करवा के लाए हो, पैसे भी लगाए हैं, साथ भी रुके हो, तो फिर ये आते सार रात के 2 बजे क्या किए अपने बाप के साथ, पागल हो तुम? आगे से इसने जो जवाब दिया लंबा चौड़ा, वो एक दास्तान है, बड़ी दुखी दास्तान है। मैं आपको सुनाऊंगी कि वो क्या दास्तान है, क्या असरात मुरत्तब होते हैं अपनी जिंदगी पर भी, बीवी की जिंदगी पर भी, और औलाद की जिंदगी पर भी, सिर्फ और सिर्फ इंसान की आदत के। आपको ये बताऊं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, और कराची में अमीर टाउन कॉलोनी है जहां पर एक फैमिली रहती है। घर के सरबराह का नाम है गाजी मन खान। इनके 2 बेटे हैं, और बेटे जो हैं मैं आपको नाम बताती हूँ। अमीर नवाब खान बड़ा बेटा है, और ये शादीशुदा है, और इसके बच्चे भी हैं। ये उसी घर में फर्स्ट फ्लोर पर अलग से अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। उसी घर में ग्राउंड फ्लोर पर वाले साहब रहते हैं। अब दूसरा भाई जो है इसका वो अजीम खान है, और उसकी उम्र 22 साल है, वो अनमैरिड है, जबकि बड़ा वाला जो है उसकी उम्र 31 साल 31 ईयर्स है। गाजी मन खान की अपनी उम्र 70 साल होने को जा रही है, यानी वालिद साहब की अच्छे खासे बुजुर्ग हो गए। गाजी मन खान सारी जिंदगी मिजाज के बड़े गर्म रहे, वसीले वाले, सख्त मिजाज वाले, बड़े खुश्क तबीयत के, किसी के साथ भी हंसना खेलना इनकी फितरत में शामिल नहीं था। छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करते थे, और बीवी भी खौफ के मारे डर जाती थी, दबक के रहती थी। कपड़े तुमने ठीक से सही इस्त्री नहीं किए, पिटाई शुरू। खाने में नमक क्यों ज्यादा है, पिटाई शुरू। घर में गंद क्यों पड़ा है, मिट्टी क्यों नजर आ रही है, पिटाई शुरू। रोटी गरम क्यों नहीं दी, पिटाई शुरू। और इस तरह से रूटीन में ये अपनी बीवी को मारता ही रहता था, मारता ही रहता था, और बीवी बेचारी भी सारी जिंदगी इसी तरह मार खा खा के रही, और जिंदगी गुजर गई। अब तो बुढ़ापा आ गया। सिर्फ बीवी की कमबख्ती नहीं आती थी, बच्चों की बराबर की कमबख्ती आती थी, और बच्चे बेचारे खौफ के मारे कभी इधर और कभी उधर भागते रहते थे, शामत जो आती रहती थी। अब तो ये बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन बाज ये अभी भी नहीं आए थे, अभी भी इनका मिजाज वही था। चूंकि ये खुद तो हो गए बुजुर्ग, और बच्चे जो पहले छोटे थे अब वो लंबे चौड़े जवान हो गए। कहानी थोड़ी सी चेंज हुई। अब उम्र का ये हिस्सा, और इस हिस्से में बीवी को मारना, और डेफिनेटली बीवी भी तो इसी तरह से बुजुर्ग बूढ़ी। बेटों ने अपने बाप को सारी जिंदगी बहुत समझाया, मना किया, अब्बा जी ऐसे नहीं करते, अब्बा जी ऐसे नहीं करते, आप क्या जरा जरा बातें मारते रहते हैं, कभी कुछ तो बुरी बात है, अब बस कर दें, अपनी उम्र देखें। लेकिन बाप को इस बात की सारी जिंदगी गुजर गई, समझना आई तो अब क्या समझ आनी थी। बाप समझना चाहता नहीं था असल में।
اصل میں باپ سننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنے خلاف ایک بھی بات۔ 19 کو ہسپتال لے کر گئے تھے اور 3 دن کے بعد چھٹی ہوئی تھی، گھر آ گئے، آپریشن ہو گیا۔ میں آغاز میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکی آپ کو، جب آپریشن ہو گیا تو بیٹا ساتھ رہا تھا اٹینڈنٹ کے طور پہ، جب گھر آئے تو گھر بھی بیٹا لے کر آیا اور بڑا مطمئن تھا کہ چلو ابو کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب اسی دن رات کے ٹائم امیر جو ہے بڑا بیٹا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، سونے کی تیاری کر رہا ہے کہ اچانک سے اس کو رات کے 2 بجے ماں کی چیخوں کی دبی دبی چیخیں، جیسے اذیت میں ہوتا ہے کوئی، اس طرح سے آواز آتی ہے اور یہ بھاگا ہے کمرے سے ماں کے کمرے میں، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ اس کا باپ کس قسم کا آدمی ہے۔ کمرے میں داخل ہوا تو کہا ابا جی بس کریں، ابا جی بس کریں۔ اندر باپ ماں کو کونے میں تول کے اچھی طرح ماری جا رہا ہے، ماں بیچاری چیخیں مار رہی ہے۔ جا کر فوراً سے باپ کو پیار سے پکڑا، ابا جی بات سنیں، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو آپ آپریشن کروا کے آئے میرے ساتھ، اچھے خاصے تھے، کس بات پہ غصہ چڑھ گیا آدھی رات کو آپ کو؟ کہتے ہیں میں 3 دن ہسپتال رہ کر آیا ہوں، علاج کروا کے، آپریشن کروا کے۔ یہ عورت ایسی ہے، اس نے مجھے ایک فون بھی نہیں کیا، یہ ملنے بھی نہیں آئی، یہ وہاں میرے پاس رہی بھی نہیں، مجھے سنبھالا بھی نہیں، یہ کیسی بیوی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میں اس کا مجازی خدا ہوں، اللہ نے اس کو پوچھنا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی اماں تو رہنا چاہتی تھی آپ کے ساتھ، میں نے منع کیا تھا، ابا جی کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہی تھی میں نے رہنا ہے، میں نے کہا تھا آپ گھر سنبھالو، بھرا ہوا گھر ہے، میں ابا کو سنبھال لوں گا، نہیں تو یہ تو آنا چاہتی تھی۔ باپ کہتا پردے نہ ڈال، تو پیچھے ہو جا، اگر اتنی اچھی ہوتی فون کر لیتی، فون کیوں نہیں کیا؟ یعنی دماغ میں سوئی اڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو آج نہیں چھوڑنا، میں نے مار دینا اس کو، دھڑا دھڑ پھر مارنا شروع کر دیا۔ بیٹا شدید غصے کے عالم میں کمرے سے باہر کو بھاگتا ہے، ہتھوڑی پڑی ہوئی ہے اٹھا کے لایا اور لا کر اس نے اندر کمرے میں آ کر باپ کے وار پہ وار، تیسرا وار ہوا، کھل گیا دماغ بار۔ ماں بیچاری چونکہ پہلے ہی بوڑھی تھی، مار اس کو پڑ رہی تھی، تکلیف سے وہ پہلے چیخیں مار رہی تھی، مت تو اس کی وجی ہوئی تھی، روتے روتے تکلیف کے عالم میں دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، سکت بھی نہیں ہے اس میں۔ آوازیں جب سنی بیوی اور بچوں نے اوپر والے کمرے میں، جہاں وہ اپنے کمرے میں تھے، تو بھاگے وہ بھی فوراً نیچے اور آ کر دیکھا کہ کیا ہو گیا۔ آ کر دیکھا سسر کا تو سر کھلا پڑا ہے، دماغ بار زمین پہ گرا ہوا ہے، اور بالکل پاس ہی امیر بھی زمین پر گر گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا اور پیٹا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پچھتاوا، رونا، سسکیاں، ایک نظر ماں کو، ایک نظر باپ کو۔ کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا اور جتنے بھی گھر والے تھے چونکہ اکٹھے ہو چکے تھے، ان سب کو کہا کہ میرے سے باپ مر گیا ہے، اب مجھے پولیس آئے گی، لے جائے گی اور جیل ہو جائے گی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم سب کو میں جو سمجھاتا ہوں نا، تمہیں وہ پولیس کو بتانا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ، وہ پہلے ڈرے سہمے میں۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پورے گھر والوں کو پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے پولیس کو کہ رات کو دروازہ ہمارا کھلا رہ گیا تھا، 2 ڈاکو آئے ہیں، آ کے چوری کرنے کی غرض سے لگے ہوئے تھے، باپ نے ہمارے منع کیا، انہوں نے باپ کو ہتھوڑی سے مارا اور چلے گئے۔ یہ پٹی پڑھا دیتا ہے۔ اور پھر شیپا کو کال کی، شیپا آئی، آ کر دیکھا پولیس کو انہوں نے کال کی، پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی، اور جو تھانے کا نام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، تھانہ اتحاد ٹاؤن، اس کی جورسڈکشن میں یہ چونکہ گھر تھا تو وہاں کی نفری آئی، انہوں نے دیکھا سب کچھ، اور شیپا نے ہسپتال شفٹ کیا کو پوسٹ مارٹم کے لیے، پولیس نے رپورٹ لکھی اور پھر معلومات لی کہ ہوا کیا بھائی، یہ کیا بن کیا گیا آدھی رات کو۔ گھر والوں نے بتایا کہ 2 ڈاکو آئے ہیں چوری کرنے کی غرض سے، اور ابا جی نے منع کیا، ابا جی مزاج کے سخت ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، اس پر انہوں نے ہتھوڑیاں ماریاں اور بھاگ گئے۔ ماں کو پوچھا، سیم سٹیٹمنٹ ماں نے دی، بچوں کو پوچھا سیم سٹیٹمنٹ، گھر والوں کو پوچھا سیم سٹیٹمنٹ، چونکہ وہ تو بچانا چاہتے تھے امیر کو۔ پولیس نے سوچا، اور ایک عام شخص جو تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ بھی یہ بات محسوس کرتا ہے کہ ڈاکو کبھی زندگی میں ہتھوڑی لے کر نہیں آئے، نہ ہتھوڑی سے مار دیں، ڈاکو تو پسٹل لوڈ کر کے لاتے ہیں، ڈز وہ گئے، شارٹ کٹ کام۔ ڈاکو کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ ہتھوڑی لائے، قریب کھڑا ہو، پھر مارے، ایسا کبھی ہوا نہیں، اور پولیس کو اسی بات پر شک ہوا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پولیس نے بڑی سمجھداری سے کام دیا اور اس معاملے کو ایک دن
لنگر آن کیا وہ یہ کہ جنازہ ہو جائے پھر اس کے بعد ان کو پوچھ لیتے ہیں. چونکہ ایسی سچویشن میں پولیس جب سیدھی ہوتی ہے تو پھر عوام کا یہ تاثر بنتا ہے, یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ ایک تو ہمارے گھر میں دوسرا یہ ہمارے پہ چڑھائی کر رہے ہیں. لنگر آن کیا, جنازہ ہو جائے, تدفین ہو گئی. اس کے بعد پھر سے پولیس نے دونوں بیٹوں کو, امیر اور عظیم, ان دونوں کو تھانے بلا لیا اور کہا کہ اس کیس کو کلیئر کرنا ہے تو آ جائے, ذرا اسٹیٹمنٹس لینی ہے. دونوں چلے گئے. پہلے تو امیر آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی مارتا رہا, پولیس سنتی رہی. عظیم سے پوچھا تو اس کا تو بیچارے کا کام ہی کوئی نہیں تھا, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. پھر امیر کو دوبارہ پولیس نے ذرا اسٹرکٹنس کے ساتھ پوچھا تو یہ بریک ہو گیا. اب جب بریک ہوا تو اس نے بتایا کہ میں ابا کا آپریشن کرا کے آیا, 3 دن لگے ہاسپٹل میں, واپس آیا اور ابا نے میری ماں کو رات کو 2 بجے مارنا شروع کر دیا اس بات پہ کہ تم مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئی, میرے ساتھ کیوں نہیں رہی. صرف اس دفعہ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی جب سے ہماری آنکھ کھلی اس گھر میں ہم بڑے ہوئے ہم نے یہی دیکھا. ہماری ماں کو کبھی تھپڑ پڑ رہے ہیں, کبھی ڈنڈوں سے مار پڑتی تھی, کبھی دھکے دیتا تھا, کبھی پال کھینچتا تھا, کبھی گالیاں دیتا تھا. میرا باپ, میں تنگ آ چکا تھا. اور جوانی تو چلو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, گزر گئی. اب جب ہم جوان ہو گئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس دن تو میری ماں کی بہت ہی تکلیف دہ چیخیں تھیں, بوڑھی تھی تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی, کانپی کانپی آواز مجھے اوپر آ رہی تھی. یہ میری ماں کو ماری جا رہا تھا, ماری جا رہا تھا. میں نے منع کیا, ہٹایا ہے, پر باز نہیں آیا. پھر میں نے باہر گیا ہوں غصے میں اور میں نے ہتھوڑی پکڑی ہے, مار دیا اور مجھ سے یہ ہو گیا. پولیس نے اس وقوع کے متعلق پرچہ جو درج کیا, اس کے قاتل کو, اس کے ملزم کو گرفتار کر لیا, یعنی کہ سگے بیٹے امیر کو, جو کہ 31 سال کا بڑا بیٹا ہے. دوسرے بیٹے کو, عظیم کو, چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے گناہ تھا, اس کا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. میرا یہ میسج ہے اس کیس میں, اس وقوعے پر غصہ آنا فطرت کا حصہ ہے, نیچر ہے جو نہیں بدل سکتی, لیکن اس حد تک غصہ آنا کہ آپ اگلے بندے کو گھٹیا یا نیچ سمجھ کے اس پر ہاتھ اٹھانے لگیں اور پھر اس کو مارنے لگیں. وہ بیوی ہے یا کوئی گھر سے باہر کا انسان, مارنا پیٹنا نہ دین میں جائز ہے نہ قانونی اجازت دیتا ہے. آپ مارتے پیٹتے رہے ساری زندگی, اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ڈیفینیٹلی آئے. خوف کے مارے بیوی کا اور آپ کا یقیناً فاصلہ بھی ہوا ہوگا ساری جوانی اور اب بھی. اب آ کے اس عمر میں اس بڑھاپے کے ساتھ مارنا, اور مار کھانے والی بھی بیچاری بوڑھی, تو جوان بیٹے سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے پھر جذبات میں آ کے, غصے میں آ کے, بغیر سوچے سمجھے یہ حرکت کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹے نے بالکل ٹھیک کیا, بالکل نہیں, ہاتھ اٹھانا تو جائز ہی نہیں ہے. اب یہاں پر 2 میسج نکلتے ہیں اور دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور دونوں تمام لوگوں کے لیے, فیملیز کے لیے جو اس ویلاگ کو دیکھ رہی ہیں. جذبات میں آیا, سچویشن کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں آیا, اٹھ کے ہتھوڑی اٹھائی, مار دی, باپ مر گیا. بہت غلط کیا, اپنی آخرت برباد کی بیٹے نے, اور اب یہ باقی کی زندگی جیل میں کاٹے گا. مجھے بتائیے اس بات کا کہ اب اس کی بیوی بغیر خاوند کے رہے گی, ماں ساری زندگی جتنی رہ گئی پیچھے وہ سوچتی رہے گی یہ کیا ہو گیا. اینڈ کیا ہوا اس گھرانے کا, صرف ایک شخص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی آسانی فرمائے, لیکن اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, آ جاتا ہے, اس کے بہت سے حل بتائے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو دیوار سمجھ کے ماری جاؤ ماری جاؤ ماری جاؤ. کب تک؟ اور مار کھانے والا بھی, میں آج یہ بھی بتا دوں, وہ بیوی ہے, وہ بھائی ہے, وہ بہن ہے, وہ بچہ ہے, جو بھی ہے, مار کھانے کا کہیں نہیں لکھا گیا کہ چپ کر کے مار کھائی جو, کوئی بات نہیں. خیر ہے, مار کھانے کا حکم کہیں نہیں ہے. روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے, ریئیکٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہیبٹ نہ ڈیولپ ہو جائے. اور جب یہ ہیبٹ بن جاتی ہے نا, تو اٹھا ہوا ہاتھ کبھی بھی پھر رکتا نہیں ہے, پھر وہ بڑھتا ہی جاتا ہے, بڑھتا ہی جاتا ہے. تو اپنے گھر کو ایسے حالات اور ایسی کانورسیشن, ایسے ماحول تک نہ لائیں کہ جس میں مار پیٹ روٹین بن جائے. تھینک یو.